बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप दोस्त जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज बुध का दिन है, 17 दिसंबर 2025 है। आज की खबरों के साथ एक बार फिर नाज़रीन आपकी खिदमत में हाजिर है। बांग्लादेश और भारत के माबैन जो शदीद कशीदगी चली आ रही है, जो तनाव चला आ रहा है, उसमें मज़ीद शिद्दत आ गई है। भारत की तकसीम के हवाले से जो बयानात बांग्लादेश के सियासतदानों ने दिए थे, उस पे बांग्लादेश के सफ़ीर को तलब करके डिमार्च किया गया है। शदीद एहतजाज किया है भारत की तरफ से, और साथ ही बांग्लादेश में इंडियन सफारत खाने पे जो है वो हमला किया गया है। वहाँ पे मुजाहिरीन ने भरपूर मुजाहरे किए हैं। उस हवाले से बात करेंगे। जो कशीदगी इनके माबैन आगे जा रही है और इंडिया की 7 रियासतों की अलहदगी की बात चल रही है, इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। साथ कोयटा और कच्ची में सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीले के दहशतगर्दों को 3 अहम कमांडर उनके जो है वो टारगेटेड ऑपरेशन में हलाक किए हैं। उनसे वो असलहा जो अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़ के गया है, वही असलहा उनसे बरामद किया गया है। अफगानिस्तान में एक बड़ी कार्रवाई सूबा फरियाब में अफगान फ्रीडम फ्रंट ने की है, जो एक बड़ी कार्रवाई है। पुलिस हेडक्वार्टर के करीब हाईवे बटालियन पर हमला हुआ है, जिसमें तालिबान की हलाकत हुई है। उस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। डिटेल में बात करने से पहले तमाम तर देखने वालों से गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप दोस्तों के ताउन से ये चैनल जो है ये चल रहा है। नाज़रीन, बांग्लादेश और भारत में कल भी हमने इस पर स्टोरी की थी कि उनके माबैन जो है इस टाइम पे हसीना वाजिद की जो हुकूमत ख़त्म हुई है अगस्त 2024 में। जो 15 साल उनकी डिक्टेटरशिप थी, इस खित्ते में सबसे बेहतरीन दोस्त जो है वो भारत का बांग्लादेश था, हसीना वाजिद थी। और ऐसे समझे कि इंडिया बांग्लादेश को अपना एक सूबा समझती थी, सूबे की तरह उनको डिक्टेट करती थी। और पाकिस्तान के खिलाफ नफरत तो उनके जहन में भी थी और हसीना वाजिद के दिमाग से वो नहीं निकल रही थी। हसीना वाजिद की बड़ी गलती यही थी कि वो माजी को नहीं भुला पा रही थी। लोग माजी को छोड़ के आगे जाते हैं, मगर उन्होंने मुँह आन नहीं किया और वो उसमें फंसती रही। और इंडिया ने उसको खूब इस्तेमाल करके 15 साल में पूरे बांग्लादेश में उन्होंने अपने एक नेटवर्क, जो खुफिया एजेंसी है उनकी, वो पूरा उन्होंने फैला दिया था। पूरे बांग्लादेश पे तकरीबन उनका ऐसा समझे कि एक तरह का कब्जा था। अवाम चूंकि हसीना वाजिद के खिलाफ थी, और ये 15 साल जिस तरीके से इनको हुकूमत दी गई, ये जो 15 साल है, मैं 96 वगैरह की बात नहीं कर रहा, ये जो तवातुर से इनको हुकूमत दी गई, ये इंडिया की अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं थी। अवाम की मर्जी की हुकूमत नहीं है तो फिर 1 साल 2 साल 5 साल आखिर में तो अवाम ने फिर निकलना है। और जब अवाम निकले तो हसीना वाजिद जो है वो अपने असल घर चले गई भारत, और 1400 अफराद के बीच में जाने गई जो शहीद हुए। उसके बाद इंडिया को लगता है कि हमसे जो है वो बांग्लादेश निकल गया हाथ से। और वाकई अब बांग्लादेश वो बांग्लादेश नहीं है जो एक प्रॉक्सी के तौर पे भारत का था। अब बांग्लादेश जो है वो आज़ाद हो गया है, उसने आज़ादी से अपने दोस्त खुद चुन लिए। ये जो अब की शदीद कशीदगी चल रही है, पहले नाज़रीन इसको ज़रा डिफ़ाइन कर लेते हैं कि उस्मान हादी ने जो एक नक्शा बनाया था, जिसमें मकबूजा जम्मू कश्मीर जो मुतनाज़ इलाका है पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया, और साथ ही और भी लद्दाख के करीब जो हिस्से हैं वो पाकिस्तान की करार दिए। और ग्रेटर बांग्लादेश के लिए उन्होंने नक्शा जारी किया, जिसमें 7 स्टेट्स शामिल की है। ये नक्शा जब उनकी तरफ से जारी हुआ तो उन पे हमला हुआ। वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में इस टाइम पे उस्मान हादी मौजूद है। इंडिया के अकाउंट से खबरें निकली और पता चल रहा था कि इंडिया ने ये हमला किया है। बांग्लादेश में ढाका में, दीगर इलाकों में बांग्लादेश में रा की जो है वो गिरफ्त 15 साल बड़ी मजबूत रही है। तो वो वहाँ पे दंगे फसाद और इस तरह की कार्रवाइयाँ, टारगेट किलिंग वगैरह वो आसानी से कर पाते हैं। इसके बाद बांग्लादेश कि हुकूमत ने और अवाम ने मुतालबे शुरू कर दिए कि उस्मान हादी पे जो हमला हुआ उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं, और इंडिया जो है अब हमको ये जो जिन्होंने हमला किया ये हमारे हवाले करे। एक तो हसीना वाजिद के हवाले से जो भागी हैं उनको फांसी की सज़ा मिली है, उसके मुतालबे भी शुरू हो गए। तो इधर से बढ़ता बढ़ता फिर उनके अंदरूनी मामलात में, जिस तरह हमने कल आपको डिटेल से बताया था कि बांग्लादेश, इंडिया जो है वो इस इंतखाबात के हक़ में नहीं है। जो निगरान सेटअप बना है वो उससे उकता गए हैं कि मोहम्मद यूनुस और नाहिदुल इस्लाम, जो तुलबा ढाका यूनिवर्सिटी वगैरह के स्टूडेंट्स थे, वो इस काबीना में
جو عبوری حکومت تھی اس میں شامل ہوئے، پھر ناہید اسلام اور دیگر نے استعفیٰ دیا تاکہ الیکشن میں حصہ لے سکے، مگر یہ مکمل طور پہ جو ہے وہ اینٹی انڈین گورنمنٹ تصور کی جا رہی ہے، اور انڈیا کو لگ رہا ہے کہ آگے جو حکومتیں ہیں، عوامی لیگ پہ پابندی ہے، حسینہ واجد بھارت میں ہے، تو یہ بی این پی جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے خالدہ ضیاء کی، وہ جو ہے اقتدار میں آئے گی، یا جماعت اسلامی آئے گا، اور یا یہ جو اسٹوڈنٹس کی پارٹی ہے یہ آئے گی، تو یا یہ اسٹوڈنٹس کی پارٹی جو ہے یہ آئے گی۔ اب بنگلہ دیش نیشنل پارٹی چونکہ ایک بڑی پارٹی ہے، حسینہ واجد سے پہلے خالدہ ضیاء جو ہے جو بی این پی کی لیڈر ہے ان کی حکومت بنی تھی، اب وہ جو ہے وہ بزرگ خاتون ہیں، ہاسپٹل میں ہے، انتہائی ان کی طبیعت بڑی خراب ہے، ان کے بیٹے طارق رحمان جو ہے وہ آئیں گے، اس کو لیڈ کریں گے، اور جماعت اسلامی کی اور ان کی ایک حکومت بن سکتی ہے، بہرحال وہ انڈیا کے خلاف ہوگی۔ اب عوام کے نعرے شروع ہو گئے ہیں کہ 7 سسٹر اسٹیٹس جو ہے یہ چھیننا پڑے گا، یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں، اور یہ علاقے جو ہیں ویسے بھی ہمارے بارڈر کے ساتھ مل رہے ہیں، اسپیشلی تریپورہ کی بات کی جا رہی ہے جو 3 اطراف سے بنگلہ دیش میں گرا ہوا ہے۔ یہ 7 سسٹر اسٹیٹس لینڈ لاک ریاستیں ہیں، یہاں پہ بنگلہ دیش سے ہی سارا سامان جاتا ہے سلیگوری کوریڈور کے ذریعے، جو ایک چکن تکن نک ہے 22 کلومیٹر کی، اس کو بنگلہ دیش کے عوام کاٹنا چاہ رہے ہیں، اور یہ باتیں اس طرح ہو رہی ہیں۔ چند ماہ پہلے انڈیا کی میڈیا نے بھی خبریں چلائی کہ پاکستان کے اور بنگلہ دیش کے اور چین کے اچھے تعلقات بن گئے ہیں، اور وہاں پہ لال منیر حد جو ہے وہاں پہ وہ ایئر بیس جو ہے اس کو یہ دوبارہ جو ہے وہ بحال کرنا چاہ رہے، اور وہاں پہ 12 سے 15 فائٹر جیٹ کھڑے ہو سکتے ہیں، اور یہ ان 3 کا ایکا ہے 7 سسٹر اسٹیٹس کو ہم سے علیحدہ کرنے کا۔ محمد یونس نے بھی چین میں 7 سسٹر اسٹیٹ کے حوالے سے، کاروبار کے حوالے سے چین کو دعوت دی تھی کہ وہ آئیں اور بنگلہ دیش کے تھرو جو ہے وہ 7 سسٹر اسٹیٹس میں بھارت میں کام کریں، چونکہ ان کا کوئی اوشن وغیرہ ہے نہیں، ان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ بنگلہ دیش پہ ہے، اوشن ہمارے پاس ہے، وہ لینڈ لاک ریاستیں ہیں۔ اس پہ بھارت کو بڑا غصہ آیا تھا کہ محمد یونس نے چین میں کھڑے ہو کے یہ کیوں بولا، یہ تو سیدھا سیدھا دعوت تھی، اس سے ہی حالات خراب ہو گئے تھے۔ اب ان کے تعلقات انتہائی بگڑ چکے ہیں، اور اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ بنگلہ دیش کی فوج تو ناظرین بڑی چھوٹی ہے، 1,60,000 ان کی فوج ہے، 16,000 ان کی ایئر فورس ہے، 25,000 ان کی نیوی ہے، 65,000 اس کی پیراملٹری فورس ہے، تقریباً 2,15,000 2,25,000 کے قریب ان کی فورس ہے۔ دنیا کی 37 سے 40ویں نمبر پہ ان کی فوج آتی ہے، تو اتنی تگڑی ہے نہیں کہ وہ انڈیا جیسے بڑے ملک پہ حملہ کر سکے۔ بہرحال ان کے عوام میں یہ جذبہ ہے کہ یہ 7 ریاستیں جن کے 5 ریاستوں کے بارڈر جو ہیں وہ مل رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، 4,096 کلومیٹر کا بارڈر بنگلہ دیش شیئر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس میں جو میزورام کا ہے وہ 318 ہے، تریپورہ کا جو ہے جو 3 اطراف سے گرا ہوا ہے بنگلہ دیش میں وہ 856 ہے، مغربی بنگال کی اگر بات کرتے ہیں تو وہ 2,217 ہے، اور آسام جو ہے جہاں پہ زیادہ مسلم اکثریت ہے وہ 262 ہے، ناگالینڈ اور اروناچل پردیش کو چھوڑ کے میگھالیہ جو ہے وہ 443 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ۔ تو تریپورہ کا زیادہ چانس ہے کہ اگر ان کی لڑائی ہوتی ہے تو یہ 3 اطراف سے بنگلہ دیش میں گرا ہوا ہے، اس کو آسانی سے وہ کیپچر کر سکتے ہیں۔ بہرحال اب حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ انڈیا نہیں چاہتا کہ یہاں پہ انتخابات ہو، دنگے فسادات کرنا چاہتا ہے۔ جو بیانات دیے تھے کہ ہم 7 سسٹر اسٹیٹس کو قبضہ کر لیں گے، اس پہ بھارت نے بنگلہ دیش کے سفیر کو طلب کیا ہے اور اس کو ڈیمارچ کیا ہے۔ شدید احتجاج کرنے کے بعد بنگلہ دیش میں مظاہرے پھوٹ پڑے، اور انہوں نے بھی ڈھاکہ میں بھارتی سفارت خانے کے سامنے جو ہے وہ جانے کی کوشش کی، اس پہ حملے کی کوشش کی، وہاں پہ مظاہرے کیے، پولیس نے ان کو روکے رکھا، نعرے بازی کی، ہزاروں افراد جو ہے وہ نکل پڑے تھے اور انڈیا مرد آباد کے نعرے لگائے جا رہے تھے، انڈیا کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کی بات ہو رہی تھی، 7 سسٹر اسٹیٹس پہ حملے کی بات ہو رہی تھی، عثمان ہادی پہ جو حملہ کیا ہے اس کی بات ہو رہی تھی، حسینہ واجد کو جو اپنے قبضے میں رکھا ہوا ہے ان کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی ہے، وہ ہمارے حوالے کرے۔ تو حالات اس نہج پہ پہنچ گئے کہ ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں، اور اگر ناظرین ان کے جو بھارت نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نوٹم جاری کیے ہیں، جو جنگی مشقیں کر رہا ہے، وہ اپنے مغربی بنگال جہاں پہ 2,217 کلومیٹر کا بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہا ہے، وہاں پہ اپنی جنگی مشقیں جو ہے وہ کر رہا ہے۔ اس لحاظ سے بنگلہ دیش جو ہے
وہ اپنے آپ کو مضبوط کر رہا ہے، پاکستان سے ٹریننگ لے رہا ہے، پائلٹس کی ٹریننگ لے رہا ہے، دیگر جو ان کو بھاری اسلحہ چاہیے ہوتا ہے آرٹلری وغیرہ، وہ پاکستان وغیرہ ان کو فراہم کرتے ہیں، اور ان کی فوجی ٹریننگ وغیرہ پاکستان کر رہے ہیں اس ٹائم پہ۔ ٹائفون فائٹر جیٹ جو 4.5 جنریشن کے ہیں وہ انہوں نے اٹلی یورپ سے لے لی ہیں، تقریباً سائن کر دیا ہے۔ آگے پاکستان کے ساتھ JF-17 بلاک 3 کی بات چل رہی ہے، اور چین کے ساتھ J-10C کی بات چل رہی ہے۔ تو اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی لے لیتے ہیں، JF-17 بلاک 3 یا J-10C، تو پھر ان کی فضائیہ جو ہے وہ کافی مضبوط ہو جائے گی۔ اگر ٹائفون ان کے پاس آتے ہیں تو وہ رافیل سے بہتر فائٹر جیٹ ہے۔ تو اب تک تو انڈیا نے ان کو پسماندہ رکھا فوجی لحاظ سے، یہ 15-16 سال انہوں نے کوئی ترقی نہیں کی فوج میں، اپنی نیوی میں، اپنی ایئر فورس میں۔ اب جو ہے ان کا پورا دار و مدار جو ہے اپنی ڈیفنس پہ لگا ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ترکی کے پاس جا رہے ہیں، چین کے پاس جا رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ جو ہے ڈیفنس سسٹم پورا ترکی سے لے رہے ہیں، اور جو ان کے 72 اور کنجی ڈرونز وغیرہ ہیں وہ بھی ابھی یہ کاماکازی ڈرون وغیرہ سارے جو ہے وہ ترکی سے لے رہے ہیں۔ تو ترکی کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اور چین کے ساتھ ان کی اچھی انڈرسٹینڈنگ بنی ہوئی ہے۔ یہ بھارت نہیں چاہتا تھا کہ بنگلہ دیش اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو، ان کا ڈیپینڈ، ان کا بس یہی ذہن میں تھا کہ یہ ہم پہ ہو۔ اب انہوں نے پاکستان کے ساتھ تعلقات بڑھا دیے ہیں، بس ان کو خار آ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے ساتھ بچھڑا بھائی کیسے مل گیا۔ تو 54 سال بعد پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات بنگلہ دیش کے بن گئے ہیں، اور پاکستان کو بھی بڑی قریب سے اس کو دیکھنا پڑے گا۔ انڈیا کے 7 ریاستوں کے قریب پاکستان کو جانا ہوگا، جس طرح انڈیا یہاں پہ آ رہا ہے افغانستان کے قریب اور ایران کے قریب، اسپیشلی ہمارے 2640 کلومیٹر کے بارڈر کے لیے افغانستان کے ساتھ، اور 904 کلومیٹر کا ہمارا جو بارڈر ہے ایران کے ساتھ ہے۔ اسی وجہ سے یہ ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بھی اب یہی طریقہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا، بلکہ پاکستان تھوڑا تھوڑا موو کر رہا ہے، اور چین تو اروناچل پردیش پہ، جو اس میں ایک ریاست ہے 7 ریاستوں میں اروناچل پردیش، اس پہ تو چین دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ وہ تقریباً 1150-1200 کلومیٹر کے لگ بھگ چین کے ساتھ وہ بارڈر بھی شیئر کر رہا ہے۔ لداخ تو آدھا جو ہے وہ بھارت سے انڈیا نے لے لیا ہے۔ اگر یہ 1960 سے دیکھیں تو آدھا لداخ جو ہے وہ لے لیا گیا، انہوں نے قبضہ کر لیا۔ بھارت چین کے سامنے جو ہے وہ کچھ نہیں کرتا، اور چین نے اپنی جو فورسز ہیں وہ بڑھا دی اروناچل پردیش کی طرف۔ تو چین جنگوں میں حصہ نہیں لیتا، مگر وہ اتنا پریشر بلڈ اپ کر دیتا ہے کہ اب جو فورس انہوں نے 8-10 ہزار بارڈر پہ لگائی ہے اروناچل پردیش پہ، یکدم وہ 50,000 پھینک دیں گے 24 گھنٹوں کے اندر۔ ان کو 50,000 ڈپلائی کرنا آسان ہے۔ انڈیا پاکستان کے لیے اگر وہ موو کرتے ہیں 50-60 ہزار فورس کو، تو اس میں 4 سے 5 دن ہفتہ لگ جاتا ہے۔ مگر چین، چونکہ ان کے پاس دنیا کی جدید ترین ٹیکنالوجی بھی ہے، ہر وہ راحت انہوں نے اپنے لیے آسان بنا دی ہے۔ بارڈر کو کیسے مینیج کرنا ہے ان سے بہترین کوئی نہیں جانتا۔ تو اس لیے اروناچل پردیش، انڈیا کو بھی اندازہ ہے کہ ہر طرف سے اس ٹائم پہ تمام تر پڑوسی ہمارے خلاف ہو گئے۔ بہرحال ایسے موقع پہ جب دونوں ملکوں کے مابین تعلقات خراب ہیں، یہ مزید آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اگر اس بار دنگے فساد کرانے کی کوشش کی گئی انتخابات میں، اگر انڈیا نے بنگلہ دیش میں کرنے کی کوشش کی، تو یہ آگے جا کے، چونکہ اس ٹائم پہ جنرل وقار الزمان وہاں پہ ایک بڑی شخصیت ہے جو آرمی چیف ہیں، وہ پھر آگے جو ان کے پاس فی الحال جو ایکوپمنٹ آ رہے ہیں، پھر وہ آگے انڈیا پہ حملہ بھی کر سکتے ہیں۔ ساتھ ناظرین، جو کوئٹہ سیکورٹی فورسز نے بڑی کارروائی کی ہے، جو 3 اہم کمانڈر کے بارے میں خبریں مل رہی تھی کہ وہاں پہ شدت پسند کمانڈر جو ہیں وہ موجود ہیں بلوچ لبریشن آرمی کے، کوئٹہ کے علاقے ڈاغاری میں جو 2 شدت پسندوں کو، سجاد زہری اور سارنگ، ان کو، اور اسمیت اللہ استقزئی اور سراج، ان کو جو ہے وہ موقع پہ ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ضلع کچی کے علاقے میں سنی میں اسماعیل عرف صوفی کو جو ہے وہ ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں جو ہے وہ ہلاک کر دیا گیا ہے۔ 3 شدت پسند دہشت گرد جو ہیں بلوچستان میں BLA کے، ان کو ہلاک کیا گیا ہے۔ بڑی کامیابی سیکیورٹی فورسز کو ملی ہے۔ اسی طرح افغانستان کے صوبہ فریاب میں جو پولیس ہیڈ کوارٹر کے قریب ہائی وے بٹالین ہے، اس پہ ایک حملہ کیا گیا ہے افغانستان فریڈم فرنٹ کی طرف سے۔ تو NRF اور AAF یہ جو ہے مسلسل اس ٹائم پہ حملے کر رہے ہیں افغانستان میں۔ یہ 4تھا حملہ ہوگا مسلسل ان 8-9 دنوں میں، کہ یہ مسلسل جو ہے وہ افغانستان میں حملے کر رہے ہیں۔ یہ افغانستان فریڈم فرنٹ
اور NRF نیشنل ریزسٹنس فرنٹ. تو ان کے حملے جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہے، چونکہ افغانستان میں ایک اپوزیشن ہے نہیں اور نہ ہی وہ کسی اپوزیشن کو مانتے ہیں. جو ایکچول میں اپوزیشن تھی وہ لوگ خود ہی ملک چھوڑ کے بھاگ گئے ہیں. اشرف غنی جیسے ہی نکلا ان کے چاہنے والے بھی ان کے ساتھ نکل پڑے تھے، بلکہ ان سے 1-2 مہینے پہلے ہی انہوں نے افغانستان کو چھوڑ دیا تھا. ان کو اندازہ تھا جو لبرل طبقہ تھا وہ بھی نکل گیا تھا. تو اس ٹائم پہ کوئی اپوزیشن ہے نہیں. حامد کرزئی 2 دفعہ ملک کے صدر رہے. اس ٹائم پہ ان کا کوئی بھی احتجاجی مظاہرہ افغانستان میں آپ نہیں دیکھیں گے. حکمت یار اس ٹائم پہ موجود ہیں، ان کا اسی طرح کا کوئی اپوزیشن جو ہے وہ افغانستان میں سے ہے نہیں. اور ان کا اسلامی نظام ہے، وہ کسی کو گیدرنگ کرنے کے لیے چھوڑتے بھی نہیں ہے. اس طرح یہ جو 2 افغانستان فریڈم فرنٹ اور نیشنل ریزسٹنس فرنٹ اسی طرح کی کارروائیاں یہ مسلسل کر رہے ہیں. اور اس میں آگے جا کے آپ کو دیکھے گا کہ یہ جو ابھی چھوٹے حملے لگ رہے ہیں، 3 سے 5 افراد طالبان اس میں ہلاک ہو رہے ہیں، یہ آگے جا کے وسیع ہوں گے. اور جب ان کو سپورٹ دی جائے گی تو پھر افغانستان میں مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی. ہو سکتا ہے کہ ان کے چند علاقے جو ہیں یہ بدخشاں وغیرہ ایسے ایریاز جو ہیں اور پنجشیر یہ ایریاز جو ہے یہ ان سے جا سکتے ہیں اگر یہ نیشنل ریزسٹنس فرنٹ جس کو احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود فرنٹ لیڈ کر رہے ہیں، اگر ان کا انٹرسٹ زیادہ ہوا تو پنجشیر وغیرہ جو ہے وہ ان کا آبائی علاقہ ہے، وہاں پہ اس کا سر رسوخ ہے. مزید خبریں آتی ہیں ناظرین، اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.